अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शहजाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 48 घंटों की बारिशों ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 327-330 के करीब जो हैं अमवात हुई हैं और ज़ख्मियों की तादाद भी सैकड़ों में है। सबसे ज़्यादा जो तबाही मचाई है ज़िला बुनेर में, जहां अब तक 184 अफराद जो हैं हलाकत की इत्ला है। हम इस पे भी बात करेंगे बड़ी तफसील से, और जो हमारे नुमाइंदे हैं पीटीवी के, वहाँ उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है अब तक। और वफाकी हुकूमत ने स्पेशल पंजाब ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी, एनडीएमए ने, पाक फौज ने, सब ने मिलकर कार्रवाइयों का आगाज़ किया है कि रिलीफ ऑपरेशन हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, रिलीफ ऑपरेशन हो। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद भी कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्पेशल हिदायत दी हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीएमए स्पेशल इक़दामात उठाए। चारों सूबों से मेरे ख्याल में अपने तौर पे अनाउंस भी हुए हैं, और चीफ जो वज़राए आला हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ ऑपरेशन या रिलीफ जो गुड्स हैं का ऐलान भी किया है। दूसरा मौजू हमारे पास है डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ। आईएसपीआर इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने वाले जो तलबा हैं उनके साथ उन्होंने खसूसी नशिस्त की है। ख़ासकर बलोच तलबा, बलूचिस्तान के तलबा, बलूचिस्तानी तलबा, उनके साथ उन्होंने नशिस्त की है, उनके तहम्मुल से उनके सवालात का जवाब दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फ़ौजी अफसर, जवान और शहरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। साथ में वो कहते हैं कि किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आवाम खुद दहशत गर्दों की निशानदेही ना करें। इसी मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट नवीद अहमद साहब, डायरेक्टर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। मेरे दूसरे मेहमान हैं अहमद वकास काशी साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में एज एनालिस्ट शिरकत करते रहते हैं। तीसरी मेहमान हमारे साथ हैं फातिमा नंग्याल। फातिमा नंग्याल अक्सर प्रोग्रामों में आती हैं हमारे, और सोशल वर्कर भी हैं। जी, मोहम्मद सलीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, पहले हमसे हम सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलीम साहब हमारे पीटीवी के नुमाइंदे हैं। मोहम्मद सलीम बाजोड़ से, क्या सूरत हाल है, ज़रा बताएं हमें। इस वक्त सूरत हाल क्या है, हुकूमत की कोशिशें, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पाक फौज। जी जी बिल्कुल, ये तहसील सलाज़ीम इलाका जबराड़ाई में बादल फटने से और आसमानी बिजली गिरने से अब तक उसमें 21 अफराद जाँ बहक हुए और 5 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिसमें 5 अफराद जो इलाज मालिजे के लिए हेडक्वार्टर अस्पताल खास दाखिल है। इस वक्त सूरत हाल है कि एक बच्ची जो है वो 3 महीने की बच्ची है, वो अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है, जिसके लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन में 1122 हिलाल अहमर और इस तरह का जिले इंतजामिया की टीमें वहाँ तश्कील दी गई है और जगह जगह पर वो उसकी तलाश जारी है। और दूसरी तरफ जो क्राउड जो आसमानी बिजली गिरी है उसकी वजह से तकरीबन 4 मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। बताएं मोहम्मद सलीम, ये इत्तलात तो हमारे पास आ गई हैं, जरा ये बताएं पाक फौज के जवान वहाँ किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन, एनडीएमए, पीडीएमए, किस तरह उनकी कोशिशों को किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सूबाई हुकूमत ने जो ऐलान किया था उसके लिए इमदाद के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो तो नहीं पहुंच सके, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर जो है ना वो क्रैश कर गया है। लेकिन उसके बाद जो फ्रंटियर कोर के हेलीकॉप्टर है वो उस दुश्वार गुजार इलाके में गया है और वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी किया है और इमदादी सामान जो है उसको भी पहुंचा दिया है। तो उसमें इमदादी सामान में खुराक का सामान भी था, इस तरह खेमी और दूसरी शाय खुर्दनूश था।
تو لوگوں نے انتہائی اس کو گرمجوشی سے اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر اور وہاں پر جانا، کیونکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ بھی اپنی طرف سے وہ کوششیں کر رہی ہے، انہوں نے بھی امداد پہنچا دی ہے، لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے وہ امداد نہیں پہنچا دی گئی جو لوگوں کو اس سے امید تھی اور انہوں نے جو امید دلائی تھی، ابھی تک وہ جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں پہنچائی ہے وہ ٹھیک امداد۔ ہے محمد سلیم، تو بہت شکریہ محمد سلیم۔ نوید صاحب، آپ جو انہوں نے توجہ دلائی، میں نے کہا جب گفتگو کے دوران مومند میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، صوبائی حکومت کے جو ریلیف میں وہ کام میں مصروف جو لوگ تھے یا ریسکیو میں تھے، ہیلی کاپٹر کریش کر گیا جس میں 5 جو ہیں 2 پائلٹ، فلائٹ انجینئر اور کروز جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جی نوید صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اور کیا آپ کے پاس معلومات ہیں، بتائیں۔ سب سے میں آپ کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پی ٹی وی کا کہ ان کے تھرو ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ہم بتا سکیں۔ سب سے پہلے میں جو یہ بہت بڑا ثانیہ کے پی میں اور اس کے دوسرے مضافات علاقے میں ہوئے ہیں، اس میں تقریباً اب تک جو ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں 327 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ سیلابی ریلا ختم نہیں ہوا اور ایون آگے بھی کچھ اس طرح کی اور لاشیں ابھی مسنگ ہیں، لوگ مسنگ ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک آپ کو فائنل فگر نہیں پتہ چل سکتی۔ ریسکیو اور ریلیف کی کوششیں کی جا رہی ہے، جیسے ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے پی ٹی وی کے آپ کے، تو کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر صوبے کی، ہر پی ڈی ایم اے کی اور این ڈی ایم اے کی اسپیشلی، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو، اور انہوں نے اپنے مختلف تمام صوبوں میں اپنے ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ سامان انہوں نے مہیا کیا ہوا ہے اور اپنی ٹیمیں ان کی موجود ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ہم نے اپنے بلوچستان میں جیسے ہی ہمارا مونسون کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا، جو کنٹینجنسی پلان ہمارا بنتا ہے، اس کے دوران ہم نے تقریباً جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس جو ولنریبل تھے اس میں سیلاب کے حوالے سے، ان تمام ڈسٹرکٹس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ اور چیف سیکرٹری صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ ایک میٹنگ ہماری کال کی گئی، اور اس میں ہم نے تمام اضلاع میں تقریباً 10,500 ہاؤس ہولڈ، 10,500 ہاؤس ہولڈ، مطلب ایک ہاؤس ہولڈ میں تقریباً 7 سے 8 لوگ آتے ہیں، جو ایک انٹرنیشنل وہ ہے اس کے مطابق، تو وہ ہم نے پہلے پہنچا بھی دیے ہیں۔ اور ہمارے اسپیشل ہمارے اس پر ہم آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں کہ ہم نے ابھی کیا، لیکن ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کیا اتنا ہے کہ این ڈی ایم اے اور آپ کے حکومت ہے جو بگٹی صاحب کی، انہوں نے کوئی بھیجا ہے، کوئی چیزیں بھیجنے کا؟ بالکل، ہمیں ڈائریکشنز کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سی ایم صاحب کا اور دوسری صوبوں کے جو سی ایم تھے انہوں نے سب نے اعلان کیا کہ ہم وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹی جو بھی ہمارے پاس سامان، جو فوڈ آئٹم، نان فوڈ آئٹمز ہیں، ظاہر مصیبت کے گھڑی میں جو ہے وہ ہم تو بیرون ملک بھی مدد کی ہم نے کئی دفعہ، آپ کو پتا ہوگا جو وغیرہ میں ہوتا ہے وہاں پہ، تو یہ تو اپنے صوبہ ہے، اپنے لوگ ہیں، اس پہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو دیں۔ مصیبت کے اس گھڑی میں جو ہے دوسرے بھائی کام ہیں۔ این ڈی اے میں بھی اپنی طرف سے جیسے ہیلی آپریشن وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور اپنے تمام جو مسلح افواج ہے وہ جا کے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، احمد وقاص کاشی، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑا اچھی بات ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا قدرتی کو، اس کو کم کر سکتے ہیں، وہ اقدامات کم کر سکتے ہیں، اس میں تینوں وزرائے اعلیٰ یا تینوں صوبوں کی طرف سے جو ہیں اپنے مصیبت میں گرے ہوئے جو بھائی ہیں ان کے لیے انہوں نے ریلیف کا وہ اعلان کیا، یہ ایک جسچر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم نے سیاست نہیں کھیلنی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وفاق میں کسی اور کی حکومت ہے اور صوبے میں کسی اور کی، یہ ایک وفاقی حکومت اور دیگر صوبائی جو حکومتیں ہیں انہوں نے گڈ جسچر دیا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اپنے کے پی کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے وفاقی حکومت نے فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایات جاری کی کہ گو کہ سیاسی اختلافات دونوں صوبوں وفاق میں اور کے پی کے دنیا کے سامنے ہیں، لیکن وہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت دونوں حکومتیں
جی لوگوں کے لیے بات کی ہے ان سے علی امین گنڈا پرائم منسٹر نے بات کی ہے، مریم صاحبہ چیف منسٹر پنجاب نے ان سے بات کی ہے، بگٹی صاحب نے اعلان کر دیے ہیں، سندھ سے اعلانات ہوئے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مل کر ایک قومی سانحہ ہے، ایک حادثہ ہے، ایک اچانک ایک حادثہ ہو گیا۔ میں آپ کو روکوں گا، محمد ہلال یوسفزئی بٹگرام سے ہمارے پی ٹی وی کے نمائندے ہیں، وہ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بتائیں آپ کے علاقے میں کیا، تھوڑی سی تفصیل بتائیں، اور اس کے بعد بتائیں کہ این ڈی ایم اے کی طرف سے، وفاق کی طرف سے، پاک فوج کی طرف سے، ایف سی کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی ہلال یوسفزئی بول رہا ہوں بٹگرام سے۔ جی ضلع بٹگرام مانگسیرا بارڈر پر واقع جمیل نیلبند میں جمعرات کے صبح 3 بجے کے قریب بادل پڑنے کے نتیجے میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے، 4 دیگر لاپتہ افراد ہونے کی اطلاع ہے۔ ڈپٹی کمشنر بٹگرام مشتاق احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم خان کے مطابق رابطہ کرنے پر بتایا کہ بادل پڑنے سے 4 مکانات بہہ گئے، جس سے المناک جانی نقصان ہوا ہے۔ بٹگرام کی ضلع انتظامیہ کی قیادت میں ریسکیو آپریشن گزشتہ رات تقریباً 7:30 بجے اندھیرے اور دشوار گزار علاقوں کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ یہ آج صبح 6 بجے دن کی روشنی کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ دوبارہ شروع کی گئی تلاش کے دوران دریا سے خاتون اور ایک بچے سمیت مزید 2 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور اس کے ساتھ جو 11/22 ریسکو 11/22 بٹگرام میں جو الخدمت فاؤنڈیشن، اس سے علاوہ دیگر رضاکاران، اسی کے ساتھ ساتھ جو وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کل رات کو دورہ کیا ہے اور اسی جگہ کا معائنہ کیا ہے، اور انہوں نے ہلاک شدگان کے لیے 20-20 لاکھ روپے دینے کا مرکزی حکومت کی طرف سے اعلان کیا ہے۔ اسی طرح جو جنازے میں بھی شرکت کی ہے، اور ابھی تک جو ہے نا ضلع انتظامیہ اور ریسکو 11/22 والے نے مختلف ٹیمیں تشکیل کی ہیں کہ وہ نندیال خور کے کنارے میں مختلف جگہوں میں ابھی تک تعینات ہے کہ جو 4 بندے جو ابھی تک لاپتہ ہے ان کا تلاش جو ہے نا وہ جاری ہے۔ جو ہی مل جائے تو انشاءاللہ وہ مزید جو ہے نا تفصیلات پھر بتائیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ احمد وقاص آپ کمپلیٹ کریں۔ جیسے ابھی سنا کہ تعداد حادثانحہ ہیں جس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رب کعبہ سے دعا ہے تعداد آگے نہ بڑھے اور جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، لیکن جیسے کہ ابھی بنیر میں بتایا گیا کہ وفاقی وزیر نے بھی دورہ کیا اور 20-20 لاکھ روپے کا اعلان کیا، تو یہ ایک یکجہتی کا مقام ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں اور وفاق مل کر اس وقت کے پی کے ساتھ کھڑے، اور اگر اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو دنیا کی جانب یہ پیغام ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات جتنے بھی کیوں نہ ہوں، مشکل کے وقت میں ہم سب ایک خاندان کی طرح، ایک گھر کی طرح ہیں۔ ایک گھر میں برتن کھڑکتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشکل کے وقت میں ہم لوگ آپس میں ایک ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اس وقت ہمارے ایک بھائی کے اوپر، ایک صوبے کے اوپر مشکل وقت ہے، تمام صوبے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی جیسے ابھی نوی صاحب نے بتایا کہ امدادی سامان بلوچستان سے بھی بھجوایا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سی ایم پنجاب کی جانب سے بھی کل کال کی گئی کے پی کے سی ایم صاحب کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور یہ ایک گڈ جیسٹر ہے جو کہ ایک تبدیلی کی ابتدا ہے، حقیقی تبدیلی ہے۔ بہت اچھی بات۔ آپ کی طرف میں فاطمہ ننگیال، ایک وہ جب دیکھتے ہیں کہ کبھی پولیٹیکل پارٹیز میں واقعی جس طرح انہوں نے بتایا ایک دوسرے کے خلاف، اس میں پارلیمنٹ سے باہر، ایک وہ موقع تھا جب انڈیا کی جو جارحیت ہوئی تھی اس کے خلاف پوری قوم اکٹھی تھی، نہ وہاں کوئی جھنڈا تھا، نہ وہ کوئی سیاسی نعرہ تھا، سب صرف پاکستان اور انڈیا کے خلاف کھڑے تھے۔ آج بھی اس طرح کے زلزلے آتے ہیں، آفات، پانی، بارشیں، سیلاب، قوم سب اکٹھی ہوتی ہے۔ ابھی کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ صوبہ کس کا ہے، کس پارٹی کا ہے، اس میں حکومت کس کی ہے، سب مل کے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے سر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم مشترکہ ایک قوم جو ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مختلف اقوام کا جو گلدستہ ہے، ہم مشترکہ صرف بحیثیت پاکستانی ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ صوبہ کوئی بھی ہو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے یا گلگت بلتستان یا جہاں کے بھی ہماری اقوام ہے،
جب معاملہ ہماری قومی سالمیت پہ آتا ہے، ہماری اقوام پہ آتا ہے، یا ہماری کسی بھی ایک شخص کے اوپر آتا ہے جہاں پہ ہماری قومی سالمیت جو ہے کہیں ہمیں خطرے میں نظر آتی ہے، تو وہاں سب سیاسی یا سماجی اختلافات کو ختم کر کے ہم ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. وہاں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت بھی ایک پیج پہ ہوتی ہے، ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ایک جگہ پہ ہوتی ہیں. اے پی ایس کے معاملے سے لے کر شاید آج تک جتنے بھی 9 سال کے 11 سال کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی قومی سانحہ ہمارے سامنے آئے ہیں، سانحات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں مشترکہ طور پہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ان کو سیٹ اسائڈ کیا ہے، اور وہ سب ایک پیج پہ ہو گئے. انہوں نے صرف ایک بات کی ہے، اینڈ دیٹ از پاکستان. سب سے پہلے پاکستان. اور یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، پاکستانی سالمیت، ہماری عوام، ہماری جو ہے پریسٹیج، اور ہمارا جو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے انٹرنل کانفلکٹس ہوں، چاہے ایکسٹرنل ہوں، دشمن ہوں، یا پھر ہماری نیشنل کلیمٹیز ہوں. اس ٹائم ہم 2022 میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بلوچستان میں اربن فلڈنگ ہوئی، کلائمیٹک چینجز کا ڈیزاسٹر بلوچستان کے اندر آیا، تب مختلف صوبوں نے جو ہے بلوچستان کی طرف اپنا سپورٹیو ہینڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا. پھر اسی طریقے سے ہم سندھ میں دیکھتے ہیں، سندھ بدین اور ایریاز میں جب کبھی بھی اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اور جو نیبرنگ پروونسز ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے. اب کے پی کیونکہ ڈسٹنس زیادہ ہے بلوچستان سے، لیکن اس کے باوجود جتنی مورل سپورٹ ہم کر سکتے ہیں، جو جس طرح سے پی ڈی ایم اے کے ریپرزینٹیٹیو یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے ابھی کہا کہ سی ایم صاحب کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ جو ہم نان فوڈ آئٹمس ہیں یا فوڈ آئٹمس ہیں، جو ہماری کیپیسٹی ہے، جتنا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے اور ہم دیں گے. اور ہم اس میں اپنے پروونسز جو ہمارے جو دوسرے پروونسز ہیں، ہم ان کے ساتھ، ہماری جو اقوام ہے ہم ان کے ساتھ. بٹ دس از اے ٹائم آف اے لیسن لرن. آپ حیران ہوں گی کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعلان کیا کہ 1 دن کا راشن فوج اور 6000 ٹن سے زیادہ ہے. 1 دن کا راشن اور 1 دن کی تنخواہ جو ہے انہوں نے ان کے لیے وقف کر دی اور ان کا ہم یہ بھیجیں. سر یہ پازیٹیو جسچرز ہیں، یہ وہ جسچرز ہیں جو ہمیں یہ چیز ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہماری جتنے مرضی پولیٹیکل ڈفرینسز ہو جائیں، جتنے مرضی سوشل ڈفرینسز ہو جائیں، جتنا ہم کہہ لیں کہ ہماری ثقافتیں الگ ہیں، لیکن ہم پھر بھی ایک قوم ہیں، ایک پاکستانی. ہمارے سینوں میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے، ایک ہی جذبہ ہے. اور جہاں بات ہم انسانیت کے اوپر آتی ہے، پاکستان کے اوپر، وہ لوگ جو اس ٹائم مشکل میں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے اپنے ہیں. ہمیں اس ٹائم پہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کے پی میں ہے یا وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہے، کسی اور پروونس میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا پاکستانی بھائی بہن، ہمارے بچے ہیں، مشکل میں ہے، اس کی ہمیں مشکل میں ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور سر دوسری چیز یہاں پہ میں ایک بات کہتی جاؤں کہ یہ باقی جو 3 پروونسز ہیں ان کے لیے لیسن لرنڈ ہے کہ جو کلائمیٹک چینجز اس ٹائم پہ پاکستان فیس کر رہا ہے اس کی کنٹینجنسی پلاننگ. آپ نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے، میں ان کی طرف آتا ہوں کہ ایکسپرٹ ہیں، یہ بھی ایگریکلچر سے ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اس وقت پی ڈی ایم اے میں ہے، ظاہر ہے ان کو وہ ہے. یہ تھوڑا سا بتا دیں نوید صاحب کہ مین میڈ تو چلیں آپ اس کو روک سکتے ہیں، کوئی اس کو جو ایک کلیمٹی اور قدرتی آفات آتے ہیں اس میں آپ کم تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کو شعور دے سکتے ہیں کہ دریا کے کنارے یا خاص کر جس وقت بارشوں کا موسم ہو، آپ گھومنے کے لیے نکل گئے اور گھومنے کے بعد پھر آپ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر آپ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. اس کے لیے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، پہلے بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ ایمرجنسی پلان ہر کلیمٹی نیچرل جو ڈیزاسٹرز اس کے لیے بنتا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے پہلے سے ہی جب مونسون کا اسٹارٹ ہوتا ہے اس سے نہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر پانی کو کس طرح ہم پانی کو روک سکتے ہیں، پانی کو اپنے فائدے میں استعمال کریں بجائے کہ وہ تباہی مچائیں. یہ اسی کا حصہ ہے. تھوڑی سی طبیعت بانٹنی پڑتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ پی ڈی ایم میں کس اپنا جو پری ڈیزاسٹر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ تمام انکروچمنٹس واٹر ویز ہیں جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے، اور اکثر ہمارے لوگ جو ہے اسی جگہ پہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم پہلے سے ہی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تھرو ڈپٹی کمشنرز. اور دوسری بات کہ ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن اور پی ڈی اے میں مل کے ایسے سسٹم کو ہم ڈیولپ کریں کہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کو ہم استعمال کر سکیں. اس پہ کام بھی چل رہا ہے، ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور ہماری کچھ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. ریسنٹلی ہمارا ایک اسٹڈی ٹور ہوا تھا جس میں ہم نے اسپین میں جا کے یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے فلڈ پہ اور ڈراؤٹ پہ کنٹرول کر لیا ہے. دیٹ واز امیزنگ فار می. جب میں وہاں پہ گیا دیکھا
وہ چیزیں ہم نے آبزرو کی. ہمارے پاس پوری ٹیکنیکل ٹیم ہم گئے تھے, مطلب جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے, پلاننگ سے, اریگیشن سے, پی ڈی ایم اے سے, ہم نے جو چیزیں وہاں پہ دیکھی ہیں وہ جتنی بھی بارش وہاں پہ ہو جائے, ہم سے زیادہ وہاں پہ بارش ہوتی ہے. جتنی ہمارے پاس تو بہت کم ایک منیمم اماؤنٹ میں ہو رہی ہے جو ہماری پوری بھی نہیں کرتی چیزیں, مگر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہمیں ڈیٹا دیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ جب اتنی زیادہ بارشیں ہونے کے بعد انہوں نے ایسے سسٹم ڈیولپ کر دیا کہ صرف نہروں میں ان کے 10 انچ پانی بڑھتا ہے. دیٹ واز, یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ پراپر پانی کے, بارش کے پانی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ڈراؤٹ پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, اسی پانی کو ان جو ڈرائی لینڈ ہیں, اس کو ڈرائی لینڈ کہتے ہیں, وہاں پہ جو ڈرائی لینڈ ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو کنورٹ کر لیا. امریکہ میں یہ ہے جی کہ ہاں, لے جا کر دوبارہ فلٹر کر کے دوبارہ دریاؤں میں اس کو. بالکل ایسی ہے. مگر جب میں نے وہاں پہ ہم نے چیزیں دیکھی اور ہم نے اپنا بلوچستان کا سسٹم اور جو پاکستان کا نہری نظام ہے ہمارا, جب ہم نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے تو ہمارے پاس تھوڑی سی امینڈمنٹ کی, کیپیسٹی بلڈ کرنے کی, اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں بھی ہماری رپورٹ, ہم ان جو ہمیں لے کے تھے یورپین یونین والے, ان سے ہماری میٹنگز چل رہی ہیں کہ ہمیں ایک ڈیمو کرنا چاہیے پٹفیلر کے اوپر کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنے ایریاز میں چیزیں کی تھی یہ آہستہ آہستہ ہوگا. اس پہ تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, اسپیشلی اس میں جو فلڈ کے حوالے سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ, سی این ڈبلیو ہو گیا, پی ڈی ایم اٹ سیلف خود ہے, اور کچھ اور واٹر ریسورسز کی آرگنائزیشنز ہیں, ان سب کو مل کے بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. اور یہ بارش بہت کے, آسان بھی اور ہے. خاص کر بلوچستان میرے خیال میں یا پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر پانی کی اور وہ واحد سورس جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے, اس کو ریچارج کرنے کا بہترین کیا جا سکتا ہے. ریچارج کا بہت آسان طریقہ ہے ان کا. جس طرح انہوں نے کچھ چیزیں وہاں پہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہی چیزیں ہم یہاں لے کر آئے ہیں. بلکہ میری ڈاکیومنٹری تھی, ادھر آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جب اپنی پریزنٹیشنز دی تھی سب ڈپارٹمنٹ جو بھی گئے تھے, تو بلوچستان یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوتا ہے, اس پہ میں نے اپنی ایک ڈاکیومنٹری پیش کی جس میں ہم نے اپنے کمپیریزن دکھایا کہ پاکستان میں, بلوچستان میں اور وہاں پہ جو ہم سسٹم دیکھے ہیں اس میں اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہمیں کتنے کم ریسورسز کی ضرورت پڑے گی. وہ صرف ایک ہم نے آپس میں مل کے ڈپارٹمنٹس مل کے اور جو آرگنائزیشنز جو باہر کر رہی ہیں جن کا مینڈیٹ بھی یہیں پر موجود ہے, تو ان کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان آفات کو ہم کم کر سکیں. آپ کی بات ہے, آپ نے کہا کہ اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا, مگر آج سے اس کے ڈیزاسٹرز کو, رسک کو ریڈکشن کم کر سکتے ہیں, مطلب اس کو ڈیزاسٹر کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ پی ڈی ایم اے آن بورڈ ہے, اور اسپیشلی سیم صاحب کا ہمارا اوپر, کیونکہ سیم صاحب کے پاس ہے پی ڈی ایم اے, تو ان کا ایک اسپیشل ٹاسک ہمیں دیے ہوئے ہیں باقاعدہ انہوں نے, اور اس کی ہر چیز کی وہ رپورٹنگ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ان کے پاس جاتی ہے. اسپیشلی پھر یہ ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں ان کی طرف سے, اور چیف سیکرٹری صاحب کا, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں سیم صاحب کا اور چیف سیکرٹری صاحب کا, انہوں نے ہمیں جو بھی ہم اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے بعد, ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے وہ اقدامات شروع کیے جس کی وجہ سے اس دفعہ جو بلوچستان میں جو بارشیں ہوئی ہیں, کم ہوئی ہیں مگر ہوئی ہیں, اس میں نقصانات ہمیں بہت کم ہوئے. کیونکہ اس کی جو تیاری تھی پری ڈیزاسٹر میں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے تقریباً تمام ڈسٹرکٹ ڈویژن میں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک اندازہ ہے کہ 10,500 ہاؤس ہولڈ کو 3,000 ہاؤس ہولڈ تمام ڈسٹرکٹ میں پہنچا دیے. ہم نے خود جا کے وزٹ کیا کہ ولنریبل ایریاز کہاں ہیں جہاں پہ پانی ہمیشہ بریچ ہوتا ہے, جیسے صوبت پور ہو گیا, نصیر آباد, جعفر آباد, آپ کا بولان کا علاقہ ہے. ان علاقوں میں ہم نے خود وزٹ کیا, سیم صاحب نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں ہدایت دی, تو ڈی جی صاحب خود اور میں ہم جا کے وزٹ کر کے فزیکلی ہم نے وہ چیزیں دیکھی. وہاں پہ ہمیں اسپیشلی فنڈز دیے گئے, اس کے لیے ہم نے وہاں پہ وہ فنڈز ڈائیورٹ کر دیے ہیں. پی ڈی ایم اے نے اپنی جتنی مشینری اس کے پاس تھی وہ تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہے اس ٹائم پہ. کہیں پہ بھی اگر کہیں پہ کہیں ضرورت پڑ رہی ہے, ضرورت پڑی, وہ استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. احمد وقاص, آپ کی طرف جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ ہم وہ چیز جو تباہی مچا رہی ہے اس کو اپنے فائدے میں استعمال کریں, اور پلاننگ یہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد خاص کر بلوچستان میں جو انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے 1200 فٹ 1300 فٹ تک جا کے پہنچ گیا ہے, اس کو ریچارج کے لیے ڈیمز بنائیں, چیک ڈیمز بنائے جائیں. طوفان کو نہ روکیے رستہ بنائیے. ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں. پانی کا بہاؤ ہے, اب بہاؤ کو ریزسٹ کرنا ہے, کم کرنا ہے. پانی کا بہاؤ کم کیسے ہوگا؟ سیلابی ریلا ہے, ظاہر سی بات ہے کسی چیز سے ٹکرائے گا تو اس کا بہاؤ کم ہوگا,
فزیکل اصول ہیں فزکس کے کہ اس کو ٹکرانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز راستے میں اس کے ہو. راستے میں جتنے جنگلات تھے ہم نے کاٹ کے اپنی کرسیاں بنا لی اس سے. ہم نے درخت کاٹ دیے, جنگلات کا صفایا کر دیا. ہم نے اسٹوریج کے لیے جو ڈیم بننے تھے اس پر سیاست کرنے لگ گئے. ہمارے ڈیم سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں, درخت کٹ جاتے ہیں. تو یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ موجودہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ جیسے اس وقت قوم متحد ہے, تمام سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کر ہم متحد ہو کر کھڑے ہیں, ٹھیک اسی طرح کہ ہمارے پاس بارش کا پانی کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور ہم اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں. ہم اپنے ڈیمز بنائیں, اپنے جنگلات بنائیں, اپنے ان مسائل کو روکنے کے لیے ہر ترکیب کو جی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہم انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جو وہ ایشوز ہیں ان کو الگ رکھیں اور مفاد عامہ کی چیزیں جو ہیں اس کو بالکل الگ رکھیں. ڈیم ہوں اور کسی صوبے کو جہاں ضرورت ہے وہاں ڈیم بنائیں, جہاں ان کو اور جہاں نہیں ہے اس کو کوئی اور چیز آپ بنا سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کی. بالکل ٹھیک بات کی. اور آپ کا جو کہنا ہے اور کاشف صاحب کا جو وقاص صاحب کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اس چیز میں ایگری کرتی ہوں نوید صاحب سے کہ پی ڈی ایم اے اس ٹائم پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, کیونکہ ہم ماضی میں جو ہے وہ کولیگز بھی رہے ہیں, ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے, مختلف ہم نے سیشنز بھی اس پہ کیے. جو کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے وہ ہوتی اسی وجہ سے ہے کہ آپ 4 سال 5 سال میں جو آپ کی کلائمیٹک جو چینجز آنے ہوتے ہیں ویدر کے حوالے سے اور اس ریجن کے حوالے سے, اس کے حوالے سے اپنی پلاننگ پہلے سے کریں. ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ایکسپرٹس جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسپیشلی اب ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے, انیشیٹ ہوا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں, باقاعدہ وہ آپ کو ایم فل کروا رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں. تو وہ ایکسپرٹس جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر اپروچ رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ کانٹیجنسی پلاننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور کیا اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کا بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ ممالک جہاں پہ رین فال ہوتی ہے اور وہ رین واٹر کی ہارویسٹنگ کے تھرو جو ہے مزید ترقی کر رہے ہیں, اپنا ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کو بہتر بنا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر اگر ہم دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ انڈر ٹیبل جو واٹر لیول ہے, انڈر ٹیبل جو واٹر لیول ہے ہمارا وہ 1200 سے نیچے جا رہا ہے. اس کو سب سے پہلی یہ 2 چیزیں میں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ 2 چیزیں ہمارے پاس جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, شاید اٹینشن بھی میں اس پہ فوکس کروا سکوں. ایک تو ہم نے جو سولرائزیشن کی ہے ٹیوب ویلز کی اور بورز کی, اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم مسلسل زمین کے اندر سے پانی نکالتے جا رہے ہیں, چاہے وہ نکال رہے ہیں, وہ پانی ضائع ہو رہا ہے یا کھڑا ہے یا جتنا بھی ہے, مزید ہمارا واٹر ٹیبل جو ہے نیچے جاتا جا رہا ہے. دوسرا جو 100 ڈیمز بلوچستان کے اندر بنانے کا وفاقی ایک منصوبہ تھا یا اناؤنسمنٹ تھی یا وعدہ تھا, وہ ابھی تک جو ہے اس کو صوبائی گورنمنٹ کو پش کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے طلبہ سے جو ہے جو انٹرنشپ پروگرام میں پارٹیسپینٹس تھے ان سے بات کی, خاص کر بلوچستان کے طلبہ سے. انہوں نے بات کی اور کہا کہ اپنا رول ادا کریں آپ دہشت گردی کے خلاف. بالکل, یہ ہمیں بڑی ایک خوشائن چیز ہم نے دیکھنے پہ آئی ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو طلبہ کو انگیج کرنے کی سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمیشہ ہم یہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جی یوتھ انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور یوتھ کا پوائنٹ آف ویو اور یوتھ کو ہم آگے لے کر آئیں کہ وہ کیا پوائنٹ رکھتے ہیں, اپنا کیا ویوز رکھتے ہیں ٹورڈز ہماری جو پاکستان کی سالمیت ہے اس کے توسط سے. تو آئی ایس پی آر نے جو انٹرنشپ پروگرام کے اندر لانچ کیا اس کے اندر اسپیشلی جو بلوچستان کے طلباء کو اسپیس ملی, ان کا جو کردار رہا ہے, اور اسپیشلی اب جو انہوں نے بلوچستان کے طلباء سے ڈائریکٹ انٹریکشن کی ہے, ایک تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں کے جو ساتھ میں انہوں نے اس کی تعریف کی. میجر انور کاکڑ شہید جو جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, انہوں نے کہا پی سی ہوٹل میں انہوں نے بہت سے دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا, وہ ایک بہت اچھے افسر اور شاندار افسر تھے. سر یہ اگر دیکھا جائے تو بالکل اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ شاید ان کو ٹارگٹ بھی اسی وجہ سے کیا گیا کہ جب پی سی ہوٹل میں ان کا رسپانس تھا
उसको सेफ्टी गवादर में उसको सेव करने में, और वो तब से जो है वो टारगेटेड थे और उसी के नतीजे में ये अनफॉर्चुनेटली हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी एक नौजवान अफसर थे, और जो बलूचिस्तान की आने वाली नौजवान नस्ल है इसको बड़ा अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, चाहे वो ISPR का है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, चाहे वो CM का जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे बलूचिस्तान के लेवल से जो लॉन्च हुआ है, इसमें जो नौजवान नस्ल आगे आ रही है वो बलूचिस्तान की फलाह बहबूद में, तरक्की में एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। अगर हम ये कहें, रिसेंटली कि CM साहब ने जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जॉइंटली कुछ वेंचर स्टार्ट किए हैं, स्पेशली टेक्निकल वेकेशन के ऊपर। सर, ये वो इकदामात है जिसको अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अगर हम एम्प्लॉयमेंट के मौके इशू करें, मौके पैदा करेंगे, खाली पेट इंसान जो है वो नारा लगा सकता है, लेकिन जब आपका पेट भर जाता है तब आप ना डंडा उठाते हैं, करते हैं उसको, उसके स्टेक्स डेवलप हो जाते हैं। सर, उसमें आप जब देखें, जिस इंसान को 2 वक्त की इज्जत से रोटी मैसर होती है वो कभी भी आपके खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी भी वो स्टेट के खिलाफ बात नहीं करेगा। वो खुश होगा, वो उसका पेट भरा होगा तो वो आपके साथ भी खड़ा होगा। मैं अहमद वकास से पूछता हूँ। अहमद वकास, DG ISPR ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हमारे जहन में डाल दिया गया है कि बलूचिस्तान के जो अवाम है, बलूचिस्तान का जो अवाम है और बलोच नौजवान के जहन में पाकिस्तान के मुतालिक कुछ पक रहा है। अगर जबकि वो कहते हैं कि ये सब जो हैं मुहब्बे वतन हैं और ये जो हैं दहशतगर्दी के खिलाफ भी कुर्बानियां दे रहे हैं। 2 रोज कबल पाकिस्तान का 78वां आज़ादी था। आपने देखा होगा चमन से लेकर गवादर तक पूरे बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद हुई, लोग निकले, अवाम निकली, सबज हिलाली परचम लहराए गए। जैसे बुक्टी साहब ने कुछ दिन पहले भी कहा, ये 2-3% लोग 97% की मेजॉरिटी पे हावी नहीं हो सकते। आप देखें कि अभी जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम है, बलूचिस्तान के तलबा की अक्सरियत वहां पर मौजूद है। ये वफाक का और आर्मी का एक, मैं तो कहता हूं ये एहसान है बलूचिस्तान के ऊपर कि वो हमें तालीमी मैदान में हमारे नौजवानों को लेकर आ रहे हैं। वो हमारे नौजवानों को बंदूक से निकालकर कलम की जानिब लेकर आ रहे हैं। एक और उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी, ऑपरेशन उनका इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होता है। एक दहशतगर्द के लिए पूरी आबादी को जो है वो तो सजा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, आप इस बात से मैं भी 100% मुत्तफिक हूं कि ऑपरेशन का लफ्ज कहना आसान है, उसके असरात हमने वजीरिस्तान और वाना और इन जगहों पर भुगते हैं, नस्लें भुगतती हैं, कई साल लगते हैं रिहेबिलिटेशन में और उस जगह को आबाद होने में। ये कोई लाखों की तादाद में लोग नहीं, चंद हजार लोग हैं जिनको खत्म करने के लिए कोई टारगेटेड ऑपरेशन ही काफी है। और इंशाल्लाह सिलसिला चल रहा है इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ, बहुत जल्द ये कामयाब होगा और बंदूक के बजाय कलम जी। शॉर्ट कमेंट्स आपसे मैं आता हूं, फिर लेता हूं आपसे शॉर्ट कमेंट लेता हूं कि उन्होंने DG ISPR ने ये भी कहा, उन्होंने कहा बलूचिस्तान के जो लोग आजिज आ गए हैं, ये जो हालात खराब हैं, दहशत। सर, बिल्कुल इसी तरीके से है। अब तो अगर हम ये देखें कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स को मेनली फोकस किया गया है इन हालात ख़राब करने में, और स्पेशली जो पंजगूर, तुर्बत और इस इलाके के जो लोग हैं वो खुद चाहते हैं कि वहाँ पे अब स्टेबिलिटी जो है वो उसको कायम किया जाए। और स्पेशली वहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जिनके स्कूल, कॉलेजेस और स्टडीज़, हमने अगर देखा है हमारा जो मकरान बेल्ट है वहाँ पर हमारा जो लिटरेसी लेवल था वो सबसे ज़्यादा हाई था, लिटरेसी रेट वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे स्कूल बच्चे जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, कॉलेजेस के, उनकी एजुकेशन मुतासर हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चों की एजुकेशन मुतासर होगी तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब अवाम और नौजवान नस्ल खुद ये चाहती है कि वो सामने आए, वो आगे आए और उनकी एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। वो ये चाह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाए कि जो अब पाकिस्तान और स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम हो। पीस जो है वो सबसे बेसिक हमारी जो है रिक्वायरमेंट है इस टाइम। लास्ट मिनट है, आपसे मैं कमेंट लूंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि नौजवान जो है सारे डी ट्रैक हो गए हैं। DCs आप देखें, बलोच बच्चे, बलूचिस्तानी बच्चे जो हैं वो आज DCs हैं। नासा में देखें, वो बलोच बच्चा जो है वो यारजान वहाँ गया हुआ है, और उसके अलावा समद यार जो है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। ये हमारे सामने तो सक्सेस स्टोरियां तो हैं। यही चीज तो हजम नहीं हो रही इंडियन प्रॉक्सी से कि बलूचिस्तान के लोग तालीमी मैदान में कैसे आगे जा रहे हैं, क्योंकि इन प्रॉक्सीज को शिकस्त देने का एक ही जरिया है, तालीम आम होगी, शऊर आएगा, ये प्रॉक्सीज खुद खत्म हो जाएंगी।
شکریہ جی، بہت شکریہ نوید صاحب، آپ کا شکریہ، احمد وقاص کاشی آپ کا شکریہ، فاطمہ ننگیال آپ کا شکریہ، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ محمد ہلال یوسف زئی بٹگرام سے تھے، ان کا شکریہ، محمد سلیم صاحب جو تھے باجوڑ سے ڈسٹرکٹ سے تھے، ان کا شکریہ۔ ڈی جی آئی اسپیار نے بالکل ٹھیک کہا کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان ایک خوشحال بلوچستان ہوگا، ترقی جو ہے ترقیات کے جو لیے اقدامات کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبے کی حکومت کی طرف سے، اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں ایک بہت ہی اچھی بات ہمارے سارے پینلسٹ نے کی کہ مصیبت کی گھڑی میں خیبر پختونخوا کے جو لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں، ان کی تمام صوبوں نے جو ہے مدد، معاونت، ایک جیسچر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔